अस्सलाम वालेकुम। आज ईद, कल ईद, सुबह ईद, शाम ईद। खुदा करे तुम्हारे लिए हर लम्हे का हो नामीद। जी खूबसूरत बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे आज का हमारा क्या उन्वान है। तो बेटा ये एक दुआ भी है और शेर भी है। ईदैन आज का हमारा उन्वान है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना हम लोग इसकी तमहीद बांध लेते हैं। तो बेटा तमहीद में ना मैंने पहले भी मतलब कि कुछ मज़ामीन की करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने ना अब रिटर्न वर्क में आपके लिए कर लिया। ये देखें, ईदैन हमारे पास मजमून है और हम लोगों ने शुरू में वो जो मैंने शेर बोला आप चाहें तो वो रख लें, या इसके अलावा आप वो जो हम हमेशा से कर रहे हैं गुलदस्ता मानी वो कर लें, ठीक है। बहरहाल इसकी तमहीद ये है, दीन इस्लाम इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। इस्लाम ने जहाँ इबादत व बंदगी का तस्वर दिया, वहाँ इंसानी फितरत के पेश नज़र तफरी और ख़ुशी के मौक़े भी फराहम किए हैं। हर मज़हब के मानने वाले अपने त्यौहार मनाते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी 2 त्यौहार अता किए हैं। ठीक हो गया, ये इसकी तमहीद है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसका तारुफ है ईदैन। यहाँ ये जो है ना 2 त्यौहार अता किए हैं, इसके बाद ये जुमला आप लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो हैं ईदैन, ठीक है। ना भी लिखेंगे तो फिर भी ओके हो ही जाएगा। खैर इधर है, ईदैन के लगवी मानी देखें, 2 ईदें हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। दुनिया भर के मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं 2 त्यौहार मनाते हैं, एक ईद उल फितर है और दूसरा ईद उल अज़हा है, इसलिए इन दोनों ईदों को ईदैन कहा जाता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है हमारे पास है। इधर एक हमारे पास ये नुक्ता बच रहा है कि अगर आप शुरू में लिख रहे हैं ना कि गुलदस्ता मानी को अजब ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो। उसके बाद आपने तमहीद बांधी, फिर इसका तारुफ करवाया। तो वो जो मैंने शुरू में एक दुआ की है एक शेर की सूरत में, उसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही जो अभी था, आज ईद कल ईद, ये वाला शेर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगरचे खुशी के मौके को ईद कहते हैं, जैसे कि आज मेरी ईद है, आज रिज़ल्ट आया ना 10th का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस सब्जेक्ट को मैं करवाती हूँ वो ठीक ठाक है ना हमेशा की तरह, तो मेरी भी आज ईद ही है। जी बेटा, इसके बाद वाकई ईद होना काफ़ी नहीं है, ईद पे खुशी होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी इसी कैफियत की अक्कासी की गई है कि अगरचे हर खुशी के मौके को ईद कहते हैं, और ईद उल फितर तो खुशी का एक बड़ा मौका मुसलमानों के लिए माह रमज़ान के रोज़े रखने की खुशी में अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, ठीक है बच्चों। अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, इनाम है। इसलिए ईद के हवाले से बहुत से मुहावरे भी ज़ुबानें ज़िद ख़ास व आम है, यानी हर आम की और हर ख़ास की ज़ुबान पे ये होता है। मसलन ईद का चाँद होना, जैसे कुछ लोग हमें ना बहुत दिनों तक नज़र नहीं ना आते, तो फिर हम बोलते हैं तुम तो ईद का चाँद ही हो गए हो, चाँद निकलना। जैसे हमारी बांदरी ज़ुबान में है ना कहावत है, चंद चढ़दा है तो सब नूं ही नज़र आ जाता है, ये वही है चाँद निकलना। ईद करना, कोई बहुत खुश हो तो कहते नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल के हवाले से बात करें, यानी कि आजकल बच्चे अपने ननिहाल गए हुए हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद ना उन्होंने वापस आ जाना है, या अगर उधर ही मौजूद है तो वो मामे वगैरह उन्हें पैसे दे देते हैं ना, तो माएँ फिर इस मौके पे बोलते हैं, वो ज़्यादा दे देते हैं ना, इसलिए तो वो कहती हैं एदी तो ईद हो गई, होरे नूं की चाहिए। इसी तरह ईदी आना, वो हम बहुत सी गर्ल्स को देखते हैं उनकी ईदियाँ आती हैं, वाकई ईदी जाना, ईद के पीछे ट्रो, तो ये आपने 9th में भी पढ़ा था, ईद के पीछे ट्रो। ईद के पीछे ट्रो का मतलब है कि ईद के फ़ौरन बाद मेला, ठीक है, यानी अगले ही दिन। इस तरह के मुहावरे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बेटा, इसके बाद हमारे पास अगला पैराग्राफ है कि ईद उल फितर जिसे मीठी ईद या सेवइयों वाली ईद भी कहा जाता है, यह कम शवाल का चाँद देखकर मनाई जाती है।
ٹھیک ہے جی، یکم شوال کا چاند دیکھ کر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر عید نماز سے بہر صورت پہلے غریبوں اور محتاجوں کو ایک خاص صدقہ دیا جاتا ہے جسے فطرانہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ فطرانے کا ذکر ہے نا، تو بیٹا ہم لوگوں نے نا یہاں پہ ایڈنگ کرنی ہے فطرانے کی مقدار، ٹھیک ہے؟ کیا ہم لوگ ایڈنگ کریں گے؟ فطرانے کی مقدار فی کس 2 سیر گندم، یا اس کی قیمت ہے 2 سیر کا مطلب ہے 2 کلو۔ یہ جملہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا۔ اس کے بعد ہے اس نسبت سے عید کا نام عید الفطر ہے۔ فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عاقل ہے چاہے وہ بالغ ہے، جو بھی ہے۔ دراصل فطرانہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہے، اور وہ عید سے پہلے اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اب بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ بوڑھے ہیں تو بچے ہیں، یا پھر علماء ہیں یا فقراء ہیں، بچیاں ہیں یا عورتیں، یعنی کہ خواتین ہیں، جو کوئی بھی ہے انسانوں میں، وہ عید کے موقع پر بڑا خوش و خرم نظر آتا ہے۔ کوئی مصافحہ تو کوئی مناقہ، یعنی کوئی گلے مل رہا ہے تو کوئی ہاتھ ملا کے عید مبارک کہتا ہے۔ بوڑھے اس لیے خوش ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کے روزے رکھنا نصیب ہوئے، اور انہوں نے پورے روزے رکھے، عبادت کی، ریاضت کی، خوب ثواب کمائے۔ علماء فقراء اس لیے خوش ہیں، انہوں نے تراویحیں پڑھائی۔ پتہ ہے نا مسجد میں جب تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں تو جب چاند رات ان کو پھر بیٹا اس کے لیے نا معاوضہ دیا جاتا ہے، یا اپنی خوشی کے مطابق جو کچھ بھی کوئی دینا چاہے، تو وہ اس لیے یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اس لیے خوش ہیں کہ انہوں نے تراویحیں پڑھائی۔ اعتکاف میں بیٹھے اور ان کے شاگرد و مریدوں نے ان کا تقدس کیا، احترام کیا اور ان کا درجہ بڑھا۔ جوان اس لیے خوش ہیں خدا خدا کر کے روزوں کے دن ختم ہوئے، یعنی کہ اب کھل کے موجے کریں گے۔ جنہوں نے لیز شیز کھانے ہیں وہ لیز کھائیں گے، اور جو سگریٹ پیتے تھے وہ بھی بیچارے اس قید سے چھوٹ گئے، ختم ہوئے۔ اب رات دن جو چاہو کھاؤ پیو چین سے رہو۔ ماہ رمضان گزشت و عید آمد، یعنی ماہ رمضان گیا تو عید آئی۔ بچے اور بچیاں اس لیے خوش ہیں، اسکول سے چھٹی ہے، عیدی ملے گی، کھلونے خریدیں گے، جھولے لے لیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، جو جی چاہے گا کریں گے، سوئیاں اور طرح طرح کے پکوان کھائیں گے۔ خیر آج کل نا ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، آج کل تو بس اس لیے خوش ہوتے ہیں عیدی مل جائے گی، ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب جناب یہاں پہ عید کا ذکر ہے، اور کون سی عید کا ذکر ہے؟ عید الفطر کا ذکر ہے۔ اس طرح عید الفطر کے موقع پر لوگ خوش نظر آتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جملہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، اگر نہیں بھی آپ کریں گے تو اس کے بعد نا ہم لوگوں نے بیٹا یہ والا بند کرنا ہے۔ ہنستی ہوئی روزے صبح عید آئی ہے، لیکن جذبات سعید آئی ہے۔ سعید بھی عید کو ہی کہتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ ایک تو یہاں پہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں، اور دوسرا بیٹا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں رمضان کے روزے رکھے، پورے روزے رکھے، عبادت کی، ریاضت کی، خوب ثواب کمایا۔ علماء فقراء اس لیے ان میں تقدس بڑھا، روزے کے دن ختم ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فارسی کا مصرع ہے اس سے پہلے بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جناب۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسری عید ہے، تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا مسلمانوں کی دوسری عید، اس سے پہلے بیٹا آپ لوگوں نے تھوڑی سی ایڈنگ کر لیں، اور مجھے لگ رہا ہے وہ آپ بائی سیلف ایویں 2-3 تو جملے ہیں، میں نے اس لیے وہ نوٹ نہیں کیے ریٹن فارم میں، آپ انہیں ایسے ہی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے شروع کریں گے۔ مسلمانوں کی دوسری عید ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہر سال ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی طرح نماز فجر کے بعد صبح صبح ادا کی جاتی ہے۔ تو ویسے صبح صبح تو یہ ادا نہیں کی جاتی، یہی کوئی 8-9 بجے، تو چاشت کے وقت البتہ یہ ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کی ادائیگی آپ صبح صبح کے بجائے یہ لکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر کی طرح یہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اتنا کر لیں، صبح صبح رہنے دیجیے گا۔ اور نماز کی ادائیگی کے بعد صاحب حیثیت لوگ کیا کرتے ہیں
جانور قربان کرتے ہیں۔ اور یہ جانور کیوں قربان کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ قربانی لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو پھر یہاں پہ ذکر آ گیا جناب کہ کیوں ہے یہ۔ اس میں پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اپنے سب سے پیاری چیز قربان کر دیں، اور ان کے نزدیک ان کی سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل تھے، تو وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اب جب ہے نا کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی اطاعت و فرما برداری بے حد پسند آئی۔ چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری رکھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل ایک دمبا لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمارے پاس ہے لاما کا شعر، صحیح انہوں نے کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ تو ہو گیا، مگر بچوں یہاں پہ نا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا واقعہ اور اس میں وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہوں، اور وہ یہی ہے جہاں پہ ہم نے کیا نا حضرت اسماعیل کو لے کے قربان کرنے کے لیے لے گئے، یہ جو ہے نا قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد نا ہم لوگوں نے کرنا ہے، آپ انہیں ایک میدان میں لے گئے، اور حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا، عرض تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے والد سے کہا، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے نا کہ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے یعنی کہ اپنے والد سے یہ گزارش کی تھی، درخواست کی، التجا کی کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، مبادا آپ کو میرے پہ رحم نہ آ جائے۔ اس کے بعد بچوں ایک انتہائی زبردست شعر ہے، اسے آپ ایڈ کر لیں۔ سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ جو لفظ ہے نا نہایت، یا پھر یوں سمجھ لیں یہ جو شعر ہے، یہ نا بچپن میں مطلب پی ٹی وی ہم لوگ دیکھتے تھے زیادہ، اس وقت خیر 3 ہی چینل تھے ہمارے پاس، پی ٹی وی کے علاوہ نیوز اور ڈی ڈی نیشنل۔ تو پی ٹی وی پہ نا یہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد یہ شعر یا اس سے پہلے نا بولا جاتا تھا، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ میں نے کہا یہ نا میں بڑی پریشان ہوتی تھی، اور زیادہ چھوٹی تھی نا اس وقت، تو اس کی سمجھ نہیں تھی۔ بہرحال پھر ایک جسے کہتے ہیں نا دماغ میں ضرب لگ گئی کہ اب اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، تو الحمدللہ جب مجھے نا اس شعر کا مطلب سمجھ آیا، یہ شعر سمجھ آیا، تو آپ یقین کریں میں اس شاعر کو نا سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ کتنا زبردست اس نے شعر کہا ہے کہ ہمارا جو یہ دین ہے، اتنا خوبصورت ہمیں دین ملا ہے، اس میں قربانی کا آغاز تو حضرت اسماعیل سے ہی ہو گیا تھا، جبکہ انتہا کس پہ ہوئی ہے؟ حضرت حسین پہ، اور انہوں نے انتہا کر کے اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ ہمارے پاس لفظ ہے نا نہایت کا مطلب یہی ہے انتہا کے جمع۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ آخری سٹیپ ہے انتہا کا، اس کے بعد پھر نہیں ہے نہایت۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ قربانی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ ہے۔ یہ سورہ حج میں بتایا گیا ہے، چونکہ یہاں پہ اس وقت قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر ہے جو کہ خالص تھی، مخلص اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے یہ سورہ حج سے آیت کا مفہوم یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ قربانی کے ثواب میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، لیکن یہ نیکی تبھی ملے گی جب قربانی سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ قربانی کے گوشت میں سے کچھ حصہ نکال کر
غریبوں مفلسوں تک پہنچایا جانا ایک نیک عمل ہے۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ بھی قربانی کی جو نہیں اہلیت رکھتے، قابلیت نہیں رکھتے، وہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو البتہ بیٹا ایسا ہے کہ قربانی کے نا 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ کس کے لیے ہے؟ یہ دیکھیے، غریبوں کے لیے، ایک اپنا ہے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک مفلسوں۔ یہ غریبوں اور مفلسوں تو ایک ہی حصہ ہے، اس کے بعد رشتہ داروں، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ تو آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، پھر پوائنٹ بنا کے آپ لکھ دیں، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں مفلسوں اور دوسرا لکھ لیں، تیسرا آپ لوگ لکھ لیں رشتہ داروں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اب ہمارے پاس ہے عید کی نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں، اور تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے عام تکبیر تو یہ ہے نا، لیکن جو نماز کے لیے ہے نا وہ ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی کہ یہ کتنی دفعہ ہیں؟ 3 دفعہ یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ عید کی نماز میں باقی نمازوں سے 6 تکبیریں زائد ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں اجتماعی طور پہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ البتہ اس کی نا کچھ سنتیں ہیں، وہ دیکھیں۔ نبی کریم عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں ادا کرتے۔ عید کے روز غسل فرماتے، مسواک کرتے، اچھا لباس زیب تن کرتے اور خوشبو لگاتے۔ تو اب یہ ہم مطلب کہ اچھا لباس اگر بنواتے ہیں تو یہ سنت بھی ہے، خیر اس میں نا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے پیدل جائیے اور عیدگاہ، یہ پیدل جائیے آپ کے لیے حکم ہے، جبکہ سنت تو یہ ہے کہ پیدل جاتے اور عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اپناتے اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ملاقات کر سکیں۔ اس کے بعد سنتوں میں ایک اور بھی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیتے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد قربانی کرتے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیریں پڑھتے، اور تکبیر یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو یعنی تکبیر کے الفاظ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے گھر سے جاتے وقت کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے، یہ عید الفطر کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو مزید اگر اضافے کے طور پہ بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز کے طور پر کھجوریں کھاتے اور کھجوریں طاق تعداد میں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اس کے بعد ہمارے پاس نا سنتیں تو خیر نہیں ہیں، البتہ حاصل کلام جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ضرور ہے، تو وہ آپ سنیں۔ دین اسلام کی یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کی خوشی کا اظہار ہیں اور ایک ہی معاشرے میں رہنے والوں کی مدد اور خبر گیری کا ذریعہ ہیں۔ کیا ہیں؟ خبر گیری کا ذریعہ ہے۔ ادھر یہ جو مطلب عیدیں ہمیں کیسے نصیب ہوئی یا عیدیں تہوار ہمارے پاس کیسے آیا، اسے ضرور آپ سنیں۔ ایسا تھا بیٹا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گئے تو آپ نے دیکھا مدینے کے لوگ سال میں 2 دن انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں اور اس میں وہ کھیل کود کرتے، تفریح کرتے، خوشیاں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد جو ہمارے پاس حدیث کی بک ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلہ میں تمہیں 2 دن ایسے یعنی کہ اچھے عطا فرمائے ہیں، جو ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر سے یہ بھی سمجھ آ گئی نا یہ عیدیں ہمارے پاس کیسے آئی ہیں، تو یہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، ویسے بہتر ہے کہ کریں ہی۔ اور کن الفاظ میں کریں گے؟ انہی الفاظ میں کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ 2 دن انہوں نے جو مقرر رکھے ہیں ان میں کھیل کود کرتے ہیں،
خوشیاں مناتے ہیں دریافت کرنے پہ انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نوٹ کر دیجئے گا۔ سنن ابو داؤد، میں پھر بتا رہی ہوں، سنن ابو داؤد احادیث کی جو بک ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے۔ خیر بیٹا، اب ہم آتے ہیں حاصل کلام کی طرف۔ تو حاصل کلام ہمارے پاس ہے بالآخر یہ عیدیں ہم سے ایک سال کے لیے بچھڑ جاتی ہیں، لوگ اگلے سال کی عیدوں کے انتظار میں پھر بڑی حسرت سے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کی لذت کام و دہن کا پھر سے خاطر خواہ انتظام ہو۔ آپ نے دیکھا ہی ہے دکانے والے کیسے اپنی دکانیں سجاتے ہیں عید پہ، اور جو تاجر ہیں وہ کیسے اپنی چیزیں بیچتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ ان کے دام کم کر دیں ان موقعوں پر، خیر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کرتے رہتے ہیں۔ احترام پہ بچوں پھر آپ نے یہ شعر نوٹ کر لینا ہے۔ عید آئی نشاط کا پیامی بن کر، ہنگام و سرور و شادمانی بن کر، ٹھیک ہے۔ اتنا کر کے کافی ہے یہ، مگر نہ ایسے وہ بچے جو کہ سیکنڈ ایئر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو مزید بڑھانا چاہیں تو وہ اس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا موقع انسانوں کی فطرت میں قربانی اور احساس کا جذبہ رونما کرتا ہے، اور لوگ اس سے اظہار بھی کرتے ہیں قربانی اور احساس کا۔ لیکن ان دنوں کے بعد پھر یہ عوام میں، لوگوں میں بجھ سا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر یہ فضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اپنی فطرت میں رچا بسا لے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا اختتام ہوا الحمدللہ۔ آپ مطلب کہ اسے بہت اچھے طریقے سے کر کے آئیں گے۔ متبادل عنوانات سن لیں ان کے، اگرچہ یہ آپ نے سارا مواد کیا جو آج آپ سے ڈسکس کیا گیا ہے، یہ تو ہے نا عیدین کے علاوہ اگر متبادل عنوان میں آ جائے مذہبی تہوار تو تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے، اسلامی تہوار تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے، اور اگر آ جائے عید الفطر تو پھر اس میں سے عید الفطر کو نکال لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آ جائے عید الاضحیٰ پھر عید الاضحیٰ کو کریں اور عید الفطر والا حصہ مائنس کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔